बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं मिसबा खान ऑफिशियल। तो आज की वीडियो है ईद मिलादुन नबी पे। आए चले बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी आम इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो वो अपने आसपास के लोगों को बुलाकर वसीयत और नसीहत करता है जो कि इसकी ज़िंदगी और तजर्बे का निचोड़ हुआ करते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को रुखसत करने से पहले जो आखिरी खुतबा जो नसीहत उम्मत को की थी वो आपकी तमाम तालीमात का निचोड़ था, और ये इंसानी तारीख का सबसे बेहतरीन खुतबा था जिसने दीन की समंदर जैसी तालीमात को एक कूजे के अंदर बंद कर दिया। देखें, ये यूनिवर्सल कानून है कि दुनिया और आखिरत के अंदर अगर आप किसी को राज़ी या खुश करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी हर कही हुई बात पर अमल करें, वो काम करें जो कि इसको राज़ी करे और इसको खुश करें। आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो नसीहत की थी, आज एक बार फिर गौर से सुने और ख़ुद से सवाल करें कि क्या किसी एक को भी आज ये उम्मत फॉलो कर रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो आज किस मुंह से हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। आप सब लोग ये बात मानेंगे कि इस महफिल मिलाद के अंदर वो लोग भी मौजूद होते हैं जो कि जालिम हैं, पूरा साल नमाज और कुरान की तरफ रुख नहीं करते, मजलूमों का हक खाते हैं, सूदखोर हैं, नस्ल परस्त हैं, बहनों बेटियों का हक खाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन जैसे मिलाद नबी की बात आती है तो इनसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं होता। ये लोग अल्लाह और इसके रसूल को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। एक बार उसी नबी से भी पूछ लो कि उन्होंने अपनी पैदाइश को कैसे मनाया। अपनी पैदाइश की खुशी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को मंडे के दिन रोज़ा रखा करते थे, और आप फरमाते थे कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत का शुक्र अदा करने का तरीका अपनी इबादत को बनाया, ना कि रस्म और रिवाज या फिर जलूसों को। तो सवाल ये है कि क्या हमें भी नबी का तरीका नहीं अपनाना चाहिए? सोचने की बात तो यह है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमसे यही मोहब्बत चाहिए थी कि हम इनके नाम पर नई नई रसूमात को बिदात को ईजाद करें, या फिर वो ये चाहते थे कि हम इनकी सुन्नत को ज़िंदा करें? और आज अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद होते और अपनी उम्मत को ये सब कुछ करता देखते तो क्या इससे खुश होते, या फिर ये सब बिदात को देख कर के जिस उम्मत के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, काफिरों मुशरिकों की सख्तियाँ जंगें बर्दाश्त की, उनका दिल इंतहाई दुखी होता जब वो ये देखते कि उनकी उम्मत आज बिदात और खुराफात के अंदर इतना डूब गई है कि समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान है या फिर कोई गैर मुस्लिम उम्मत। असल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं है कि हम बस साल के अंदर एक जलूस निकाल लें और बाकी पूरा साल सुन्नत को भूल जाएं, बल्कि असल मोहब्बत ये है कि हर दिन हर लम्हा इनके तरीके पर जीने की कोशिश करें, और यही वो तरीका है जिससे अल्लाह भी राजी होगा और उसका रसूल भी। लेकिन अगर आपका मकसद ये नहीं है तो जो मर्जी करें, लेकिन खुद को मुसलमान कहकर आशिक रसूल होने का दावा ना करें, क्योंकि ये सब इस्लाम नहीं है। और जिस जगह से असल दीन की शुरुआत हुई आज भी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? नहीं। क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था तो माला युमरून, जिस चीज का हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। ये है दर हकीकत रस्म परस्ती, और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाता है, उस पर रदे पर चढ़ते चले जाना जो है। नतीजा क्या निकलता है? जहां बिदअत आएगी सुन्नत रुखसत हो जाएगी। अब नमाज जनाजा की वो अहमियत नहीं होगी, न नमाज जनाजा याद करनी है, न दुआ याद करनी है, कुछ पता नहीं, जाके खड़े हो गए हैं, वुजू भी है कि नहीं है, लेकिन कुरान खानी। ये जितनी रस्में अब दीन में चल रही हैं, अब मिलादुन नबी का पढ़ रहे, मैं वैसे नहीं करता, सिर्फ वजह दिलाता हूं कि हुक्मरान दीन का क्या हुलिया बनाते। बरेलवी हजरात हैं, देवबंदी है, हदीस है, शिया सब जानते हैं कि 604 हिजरी तक दुनिया में मिलादुन नबी के नाम पर कुछ नहीं होता था। कहीं ना कोई महफिल होती थी, ना कोई दिन मनाता था, ना किसी को ये पता था। अब तो ये ट्रेंड 604 हिजरी में मलिकुल मुजफ्फर शाह अरबल इराक का हुक्मरान था। उसने देखा कि उधर ईसाई फौजें बैठी हैं, मुकाबला शुरू था। क्रिसमस डे आया, उन्होंने दिसंबर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाया, ईद मिलादुल मसीह। इसने कहा अपने नबी का मना रहे हैं, तुम भी मनाओ। इब्ने दहिया आदम को बुला लिया, हलवे पक गए, बकरे ज़बा हो गए, मुर्ग ज़बा, हजारों बकरा। अब लोगों ने खाया, नाचने वाले नाचे भी, उसमें भी खुद बादशाह भी नाचा, रक्स किया उसने, और बाद में इसको इब्ने दहिया को खिरत दिया, पैसे दिए, चल पड़ा। आगे से आगे बढ़ते जुलूस शुरू हो गए। तो हुक्मरान होते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, कि कुछ ऐसी रस्में करते रहो कि खुश रहें कि यार इनसे ज्यादा मुहिब रसूल कौन। असल दीन का नाम ना ले लेता, हुदूदुल्लाह को खत्म करो, नाफिज ना होने दो। सन 10 हिजरी 632 ईस्वी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि वो हज पर जा रहे हैं।
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا اور اسی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے میدان عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کو اونٹ پر سوار ہو کر ایک جامع اور تاریخی خطبہ دیا۔ ویسے تو اسی حج کے دوران آپ نے مینا اور مزدلفہ کے اندر بھی کافی ہدایات دی، لیکن عرفات کا خطبہ سب سے اہم اور مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اس خطبہ کے شروعات کے اندر آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ پر تم سے کبھی ملاقات نہ کر سکوں، یعنی یہ ہماری آخری اجتماعی ملاقات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح سے یہ دن یعنی یوم عرفہ، یہ مہینہ ذوالحجہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والے یعنی پاک ہیں، اسی طرح سے تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مطلب کسی کا ناحق خون مت بہانا، اس کا مال مت لوٹنا، اس کی عزت پامال کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ میں تم لوگوں کے لیے جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر رہا ہوں، تمہارے لیے سود کا نظام ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے کے اندر سود یعنی ربا کس قدر عام تھا، اور لوگ قرض دیتے اور اصل رقم کے ساتھ کئی گنا زیادہ وصول بھی کرتے۔ یہ غریبوں پر ظلم اور دولت مندوں کا استحصال تھا، لہٰذا قرآن نے سود کو حرام قرار دیا اور اسے اللہ کے خلاف جنگ کہا۔ اور جو سود پہلے سے لوگوں نے قرض کے بدلے ادا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اس دن ختم فرما دیا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے سود کو ختم کیا، یعنی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یا پھر ان کے نام کا جو بھی سود تھا اس کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جاہلیت کے سارے خون کے دعوے آج سے ختم ہیں، کوئی بھی شخص کسی کو قتل کے بدلے دشمنی کے طور پر قتل نہیں کرے گا، اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان نے قبائل پرستی کو ختم کر کے امت کو جوڑ دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل ہو جائے تو پورے کے پورے 2 قبیلے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آپس میں لڑ جاتے، اور اس طرح سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جاتا، کیونکہ یہ انتقام نسل در نسل قبیلوں کے اندر چلتا رہتا اور قتل و غارت کبھی ختم ہی نہ ہو پاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے یہ جاہلی رواج بالکل ختم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قصاص اور دید کا نظام موجود ہے، یعنی قاتل سے براہ راست بدلہ یا پھر خون بہا لینا، لیکن قبیلے خود سے کوئی بھی بدلہ نہیں لے سکتے۔ اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے، یعنی ربیعہ بن حارث کا بیٹا جسے قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا۔ اس خون کا بدلہ انتقام اب کوئی نہیں لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں اور تمہاری عزت کی حفاظت کریں، اور ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے کھانے پینے، کپڑے اور رہائش کا انتظام اچھے طریقے سے کرو۔ تمہارے پاس جو امانت رکھی جائے اس کے مالک کو واپس کر دو۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جو شخص جتنا نیک ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا۔ بالکل۔ پھر فرمایا کہ لوگو، ہر شخص اپنی میراث کا حقدار ہے، کسی وارث کے حق کو چھیننا تمہارے لیے جائز نہیں۔ جاہلیت کے دور کے تمام مالی اور خاندانی رواج آج سے میں نے ختم کر دیے۔ پھر فرمایا کہ شیطان اس مکہ کی سرزمین کے اندر کبھی بھی دوبارہ عبادت نہیں کر پائے گا، یعنی یہاں پر دوبارہ کبھی بھی کفر و بت پرستی نہیں آ پائے گی، لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر خوش ہوگا۔ اس سے بچو، یعنی بڑے گناہوں سے زیادہ روزمرہ کے چھوٹے گناہوں سے تمہیں ورگلا کر بڑے گناہ کروانے کی کوشش کرے گا، اس سے بچ کر رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو جنت کے اندر اپنے رب کے پاس داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میری سنت۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت بھی۔ آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ہدایت کا واحد راستہ قرآن اور سنت ہے، اور سب سے بہترین تشریح ان کی میرے اہل بیت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اپنی امانت ادا کر دی اور ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے زیادہ بہتر طریقے سے بات کو سمجھ پائیں۔ اور اسی موقع پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اس لیے تھے کہ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچائے اور اس پر عمل کرے۔ اب آپ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کی تمام نصیحتوں کو پڑھتے جائیں اور اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہمارا معاشرہ کیا آج کے دور کے اندر کسی ایک نصیحت پر بھی پوری طرح سے عمل کر رہا ہے۔ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا تمام معاشی نظام، بینکنگ کا نظام سود پر ٹکا ہوا ہے، عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو بنیادی حقوق تک آج بھی نہیں دیے جا رہے، انسانی حقوق، اس کے جان و مال کی کوئی قدر نہیں ہے، نسل پرستی آج بھی عروج پر ہے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کو پکڑ لیا اور اتنا زیادہ ان کی تعلیمات کو فالو کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو بلا کر اپنے اپنے فرقے بنا کر تقسیم ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جس قرآن و حدیث کے حوالے اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تھا کہ قیامت تک تم لوگ اس کے حوالے ہو، اس کو چھوڑ کر یہ گمراہ مسلمان آج قبروں پر سجدے کرنے لگے ہیں۔ نبی سے زیادہ رتبہ اپنے مر چکے بزرگوں کو دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے قول پیش کرتے ہیں، ان کی جھوٹی کرامات ثابت کرنے کے لیے ان کا مقابلہ انبیاء سے کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی، تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں بلاد ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں اور ہمیں وسیلہ تمہارا ہے غریب نواز، تمام عمر گزاری تمہارے قدموں میں ملا ہے اور ملے گا صدا غریب نواز۔ اور پھر اوپر سے حد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ عشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخر کس منہ سے؟ کیا یہ لوگ انہی اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے رسول کا سامنا کر پائیں گے؟ ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی، اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں ویڈیو میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبھی عید میلاد النبی ایسے نہیں منائی، انہوں نے ہر منڈے والے دن، ہر پیر والے دن وہ روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں چاہیے ہم بھی روزہ رکھیں، ہم عبادت کریں، ہم درود شریف پڑھیں، ہاں ان کے لیے یہ بہت ہے، نہ کہ ہم لوگ روڈوں پہ نکل کر لائٹیں جلا رہے ہیں اور الٹی الٹی، آپ تو جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے عید میلاد النبی پہ، جو کہ ہمارے بالکل بھی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے ہی نہیں ہے سب کچھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور جو ان کی سنت پہ عمل کریں، تو یہ سب کچھ تو ہو نہیں رہا ہے، خالی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں اور بدعت ہو رہی ہے، ساری بدعت ہے۔ باقی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پہ۔ اللہ حافظ۔